आराफ की 158 नंबर की आयत में मौजूद है। वो क्या मौजूद है कि वो लोग नबी को ऐसा पहचानते थे जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। नबी के सिफात का जिक्र तौरात में मौजूद है, जिसको देखकर वो पहचान लेते थे कि नबी ये बरहक है। लेकिन वो कहते थे इनको मान लेंगे तो हमारी चौधराहट, हमारी सयादत, हमारी क़यादत, हमारा दुनियावी वक़ार और दबदबा, माली मौक़िफ़ सब चला जाएगा हाथ से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आल इंडिया तहरीक अमन व सलामती फाउंडेशन की चैनल में आप सब का खुश आमदीद है। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आमिर ख़ान कासमी साहब जुमे का उर्दू बयान फरमा रहे हैं। ईमान अफरोज़ खिताब है। आपकी खिदमत में ये पूरा बयान जो है पेश किया जा रहा है। आप इसको सुनिए और आगे अपने तमाम दोस्त अहबाब तक भी इस पैगाम को पहुँचाइए। अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी इस कोशिश, इस मेहनत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। दीन इस्लाम की खिदमत करने की अल्लाह ताला सारे आलम के मुसलमानों को इसका शौक़, इसकी ज़ौक़ और इसका जो है सो जज्बा अल्लाह ताला पैदा जो है फरमाए। बयान जो है समाअत फरमाइए। इस चैनल को आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में लिखिएगा। आप अल्लामुल ग़ुयूब हैं। तो इस आयत में बता दिया गया तमाम रसूलों का इल्म भी नफ़ी करता है अल्लाह के इल्म के मुकाबिल में। तमाम रसूलों का इल्म भी नफ़ी करता है अल्लाह के इल्म के मुकाबिल में। और एक वाक़या सूरह कहफ़ में आप पढ़ चुके हैं। सूरह कहफ़ में जब कश्ती में खिज़र भी हैं, मूसा भी हैं, दोनों हैं। एक का इल्म तशरीह है और एक का इल्म तकवीनी है। तकवीनी माने कोनो मकान, ज़मीन और आसमान के दरमियान का इल्म है, उसको तकवीनी कहते हैं। असरार कायनात, कौनियात जिसे कहते हैं, ये खिज़र के पास इल्म है। और असरार शरीयत हज़रत मूसा के पास है, तौरात का इल्म है। ये दोनों का इल्म कश्ती में है। एक चिड़िया आके पानी पीती है कश्ती में से, छोटी चिड़िया, उसके मुंह में जो पानी गया है उतना पानी समुंदर में से कम हुआ तभी तो गया। हज़रत मूसा और खिज़र दोनों बात करते करते उस चिड़िया को मुखातब करके बताते हैं, देखो इस चिड़िया के मुंह में जो पानी गया है उसने थोड़ा पानी कम किया है समुंदर में से, लेकिन मेरे तेरे इल्म ने मिलाकर अल्लाह के इल्म में से उतना भी कम नहीं किया। ये अल्लाह का इल्म है। तो लिहाजा किसी का इल्म अल्लाह से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। तो जवाब में क्या आएगा? नहीं, हमारा इल्म नहीं है अल्लाह के मुकाबिल में। इसको इल्ज़ामी जवाब कहते हैं। जिसके जवाब में उनको मुंह बंद करना पड़े उसको इल्ज़ामी जवाब कहते हैं। ऐ नबी इनसे पूछो, कुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह, तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह ज़्यादा जानता है? जवाब में आएगा अल्लाह ज़्यादा जानता है। तो फिर अल्लाह ने खबर दे दी है कि इब्राहीम न यहूदी थे, न नसारा थे, न मुशरिक थे, वो तो अल्लाह के एक सू मानने वाले थे। इन्न इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब। और एक आयत आई है सूरह नहल के आखिरी रुकू में, इन्न इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकुन मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिहि इज्तबाह व हदा इला सिरातिल मुस्तकीम। आखिरी आयत सूरह नहल की आखिरी आयत है। ये भी इशारा करती है कि इब्राहीम अकेले एक उम्मत थे, शाकिर थे अल्लाह की नेमतों पर, मुशरिक नहीं थे, यकसू होकर अल्लाह को तस्लीम करते थे, वहदानियत के कायल थे, ना यहूदी थे ना नसरानी थे। नसरानी थे ना यहूदी थे। ये तो आयत दूसरी आयत आल इमरान की साफ है, मा कान इब्राहीम यहूदियन वला नसरानियन वलाकिन कान हनीफम मुस्लिमा व मा कान मिनल मुशरिकीन। तो अगर आप इब्राहीमी हैं, इस्माइली हैं, इसहाक को मानने वाले हैं, याकूब को मानने वाले हैं, तो आपको शिर्क से पाक होना चाहिए, यकसू होकर अल्लाह को मानना चाहिए। और आप में तो सरापा शिर्क भरा हुआ है। इससे बड़ा शिर्क और क्या होगा कि यहूदी कहते हैं उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। इससे बड़ा शिर्क क्या होगा कि ईसाई कहते हैं ईसा अल्लाह के बेटे हैं, तसलीस के कायल हैं। ये तो तसलीस भी शिर्क है।
تسلیس بھی کفر ہے۔ سورہ انعام میں اللہ نے اس کو واشکارا کر دیا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ ان لوگوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، تو اللہ نے ان کے کفر کی تصدیق کر دی ہے۔ تو اگر آپ ابراہیمی ہیں تو موحد بنو، شرک سے اجتناب کرو، ایک اللہ کو تسلیم کرو۔ یہودیت ہونا، نصرانیت ہونا یہ جنت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسی صفحے میں اوپر آ چکا ہے، اسی صفحے میں اوپر آ چکا ہے، کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، ان کا دعویٰ ہے ہو جاؤ یہودی اور نصرانی، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اسی صفحے میں اللہ فرماتے ہیں یہودی ہونا، نصرانی ہونا یہ جنت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس پر بحث گزشتہ ہفتے میں آ چکی۔ تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ تمہارا علم اللہ کے علم سے زیادہ نہیں ہے، اور اللہ نے یہ خبر دے دی ہے کہ ابراہیم نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے، بلکہ وہ موحد ہیں اور شرک سے اجتناب کرنے والے ہیں، اکیلے ایک امت کے برابر ہیں۔ اکیلے انہوں نے وہ کام کیا ہے جو پوری ایک امت نہیں کر سک رہی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں، کروڑوں کی تعداد ہیں، وہ کام کر سک رہے ہیں جو ابراہیم نے کیا تھا۔ اسی واسطے وہ اکیلے ایک امت کے برابر ہیں۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ ایک دوسرا یہاں سے دعویٰ شروع ہوتا ہے، قل اانتم اعلم ام اللہ ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ یہودی جانتے تھے جو چھپا رہے ہیں، وہ جانتے تھے جو چھپا رہے ہیں۔ کیا جانتے تھے؟ کہ ابراہیم یہودی نہیں تھے، کیونکہ یہودیت بعد کی چیز ہے۔ یہودیت تو تورات کے بعد شروع ہوئی ہے، اس وقت تورات تھی ہی نہیں۔ یہ بات یہ جانتے ہیں، پھر بھی اس کو چھپاتے ہیں۔ اب اس چھپانے پر کتنا ظلم ہے، کتنا سزا ہے، یہ اللہ بتاتے ہیں یہاں پر، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو گواہی کو چھپائے، جو گواہی اس کو معلوم ہے اس کو چھپائے۔ کون سی گواہی چھپا رہے ہیں وہ؟ نمبر ایک، اللہ کے نبی برحق نبی ہیں، وہ پہچانتے تھے۔ اس کا تذکرہ دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں آ رہا ہے، اگلے بیان میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ آیت کے الفاظ ہیں الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جو نبی کو ایسا پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے سگے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ باپ نہیں کہا، بیٹا کہا۔ بیٹے میں پھر بھی واسطہ ہوتا ہے، اماں بتاتی تمہارا باپ ہے یہ، لیکن بیٹا تمہارے ہاتھ پہ پیدا ہوتا ہے، تم کو تو پہلے دن سے نظر آتا ہے۔ اتنا یقین ہے کہ یہ نبی برحق ہیں، پھر بھی تسلیم نہیں کرتے۔ قرآن کو جانتے ہیں آخری کتاب ہے، پھر بھی تسلیم نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ ابراہیم موحد تھے، شرک سے پاک تھے، پھر بھی ان کو یہودی بتاتے۔ یہ سب گواہیاں ہیں۔ اور کتمان علم کتنا بڑا ظلم ہے۔ اس آیت کی تشریح میں دوسری کئی آیتیں ہیں جو اگلے پارے میں آ رہی ہیں۔ اگر کوئی شہادت چھپائے تو اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی قیامت میں، دنیا میں اس پر لعنت ہوگی۔ جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں، اچھا دو وقت ہوتا ہے، ایک ہے کہ کوئی پوچھے تب چھپانا، اور ایک یہ ہے کہ یوں ہی چھپانا، کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا نہیں تو آپ پر وہ سزا نہیں ہوگی۔ اگر آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے پھر بھی آپ حق کو چھپا رہے ہیں، حق ظاہر نہیں کرتے ہیں، تو قیامت میں محشر کے میدان میں اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی۔ من سئل عن علم، حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا اسی جگہ ملے گی آپ کو، جہاں جہاں کتمان علم کا لفظ ملے گا قرآن میں، یہ حدیث وہاں ضرور ملے گی۔ من سئل عن علم وهو يعلمه فكتمه الجم به بلجام من النار یوم القیامہ۔ سوال کیا گیا ابراہیم یہودی تھے کہ نہیں؟
قرآن صحیح ہے کہ نہیں، مشرکین مکہ صحیح ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہیں، ایسے سوال کے موقع پر انہوں نے غلط جواب دیا تو قیامت میں ان کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی۔ کتمان علم کی سزا ہے یہ، سزا ہے یہ۔ اور دوسری آیت میں کہا گیا ہے ان پر خدا کی لعنت ہوگی۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، یہ بھی اگلے پارے میں آیت آ رہی ہے، چوتھے رکوع میں۔ جو لوگ جان بوجھ کے حق کو چھپاتے ہیں ان پر خدا کی لعنت ہوگی، دنیا میں لعنت اور آخرت میں آگ کی لگام۔ اسی لیے یہاں کہا گیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے علم ہے۔ تورات میں بھی انجیل میں بھی یہ بات واضح موجود ہے۔ آپ کو کیسے معلوم؟ جو کتاب تورات تحریف ہو گئی، چینج ہو گئی، منسوخ ہو گئی، لوگوں نے بگاڑ دیا، اس کے باوجود اس میں نبی کے وہ صفات آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے بائبل سے قرآن تک، 3 جلدوں میں، بائبل سے قرآن تک 3 جلدوں میں۔ یہ ترجمہ ہے اصل میں اظہار الحق کا، جو مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے لکھا تھا، رد میں لکھا تھا عیسائیت کے، یہودیت کے۔ اس کتاب میں آج بھی وہ علامتیں موجود ہیں، اور اس پر سورہ اعراف 158 نمبر کی آیت گواہی دیتی ہے۔ کیا گواہی دیتی ہے؟ تورات میں یہ مضمون ہے جو سورہ اعراف کی 158 نمبر کی آیت میں موجود ہے۔ وہ کیا موجود ہے؟ کہ وہ لوگ نبی کو ایسا پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ نبی کے صفات کا ذکر تورات میں موجود ہے، جس کو دیکھ کر وہ پہچان لیتے تھے کہ نبی یہ برحق ہے، لیکن وہ کہتے تھے ان کو مان لیں گے تو ہماری چودھراہٹ، ہماری سیادت، ہماری قیادت، ہمارا دنیاوی وقار اور دبدبہ، مالی موقف سب چلا جائے گا ہاتھ سے، اس لیے ہم تسلیم نہیں کرتے، چودھراہٹ سے بچنے کے لیے۔ اسی میں اشارہ ہے، اسی آیت میں اشارہ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو چھپائے اس گواہی کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ۔ اور آخری جملہ اس آیت کا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کرتے ہو تمہارے عمل سے اللہ غافل نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے بھی ہے اور ساری امت کے لیے بھی ہے، یہودیت، نصرانیت اور جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں سارے انسانوں سے خطاب ہے، تمہارے کاموں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اگلے رکوع میں یعملون بھی آ رہا ہے، وہ جو کرتے ہیں، تم جو کرتے ہو، دونوں کا اشارہ ہے۔ اللہ کو تمہارے اعمال سے غافل مت سمجھو، تم کر کے بھول جاتے ہو، وہاں لکھ کے محفوظ کیا جاتا ہے۔ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ہم نوٹ کیے لیتے، تمہارا ایک ایک عمل نوٹ کیا جاتا ہے، تمہارے کاموں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ دنیا والے بہت سوال کرتے ہیں، وہاں یہ ظلم ہو رہا ہے، وہاں یہ ظلم ہو رہا ہے، وہاں ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ لوگ دنیا کے سوالات کرتے ہیں، وہاں ایسا ہو رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کے واسطے یہ آیت کافی ہے کہ اللہ غافل نہیں ہے، تمہاری مصلحت تمہارے پاس ہے، اللہ کا حکم، اللہ کی مصلحت اللہ کے پاس ہے، تمہاری مرضی کے مطابق دنیا میں کام نہیں ہوگا۔ یہ دنیا اللہ کی بادشاہت کی جگہ ہے، بادشاہ اپنی مرضی سے حکومت چلاتا ہے، تم کو حق نہیں ہے اللہ سے سوال کرنے کا، اللہ کو تم سے سوال کرنے کا حق ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے لا یسأل عما یفعل، وہ سوال نہیں کیا جا سکتا، وہ جو کرتا ہے فعال لما یرید، اس کی شان ہے، وہ جو ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بہت سے لوگ شہیدوں کا مقام حاصل کریں، وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بہتوں کو شہید بنائیں۔ وَلْيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، آل عمران 4 پارہ، وَلْيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بہت سے لوگ شہید بنیں۔
تم کہتے ہو یہ تو بیچارہ مارا گیا، اور وہ اللہ کی نگاہ میں جنت کا حقدار بنتا ہے، تم روتے ہو وہ خوش ہو رہا ہے، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ تم ان کے مرنے پہ ماتم مت کرو، اپنے ایمان پر ماتم کرو۔ تمہارا ایمان کتنا کمزور ہے کہ تم نے قرآن کی اس آیت کو سمجھا ہی نہیں۔ تم جس کے مرنے پہ ماتم کرتے ہو وہ جنت میں عائش کر رہا ہے، سبز پوپوٹوں میں رکھا جاتا ہے، اس کی روح جنت میں جہاں چاہے سیر کرتی ہے۔ اور جنتیوں کا پیغام سورہ یاسین کے ذریعے سے اللہ نے امت کو پہنچایا ہے، بما غفر علی ربی۔ حوالہ کام نہیں آئے گا۔ پدرم سلطان بدھ میرا باپ بادشاہ تھا، یہ حوالہ کام میں نہیں آئے گا، یہ پیچھے آیت گزر چکی ہے۔ نسب نامہ کام نہیں آئے گا، ولایت نامہ کام میں نہیں آئے گا، کوئی شجرہ کام میں نہیں آئے گا۔ یہ ہے اس آیت کا مضمون کہ تمہارا عمل تمہارے لیے، ان کا عمل ان کے لیے، ان کے کاموں سے متعلق سوال تم سے نہیں ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہاں پہلا پارہ ختم ہو گیا، اگلا جو رکوع شروع ہوتا ہے دوسرا پارہ، وہاں بھی یہودیت کا ایک سوال تھا۔ وہ سوال پہلے سن لیجئے۔ وہ کہتے تھے بیت المقدس کی طرف جو لوگ نماز پڑھتے تھے 17 مہینہ یا 16 مہینہ، اب حکم آ گیا بیت اللہ کی طرف منہ کرو۔ اگر یہ صحیح ہے تو 17 مہینے جن لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ ان کا ایمان چلا گیا۔ ہم نہیں جانتے وہ کہاں جائیں گے ایمان نہیں ہے تو۔ اور اگر یہ صحیح نہیں ہے وہ صحیح ہے تو پھر یہ حکم بدلا کیوں گیا؟ ان کا ایمان اور ان کا قبلہ بدلتا رہتا ہے، ڈاواں ڈول ہے، یہ لوگ متشدد ہیں لیکن ان کا معاملہ ابھی پختہ نہیں ہوا ہے۔ یہ یہودیوں کا اعتراض ہے۔ یہ اگر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو اب بیت اللہ کی طرف کیوں؟ اگر یہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا صحیح ہے تو 16 مہینہ 17 مہینہ جو نماز پڑھی گئی ہے اور لوگ اسی حال میں مر گئے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئے، کیونکہ نمازیں ان کی چلی گئی اور نماز نہیں ہے تو پھر ایمان کیسا ہے؟ وہ جنت میں کہاں سے جا سکیں گے؟ یہ ان کا اشکال ہے۔ یہاں سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے۔ ان کا سوال یہاں بھی ہے، یہاں بھی سوال تھا ابراہیم یہودی ہیں، یہاں بھی سوال ہے کہ قبلہ بیت اللہ صحیح نہیں ہے، بیت المقدس صحیح ہے۔ اللہ نے پہلا پارہ ختم کر کے دوسرا پارہ یہاں شروع کیا۔ سیقول السفہاء، سیقول السفہاء، سفہاء جمع ہے سفیہ کی، سفیہ کے معنی بے وقوف، پیچھے آ چکا ہے۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ۔ ابراہیم کے مسلک اور منہج سے وہی اعتراض کرے گا، منہ پھیرے گا جو اپنی ذات میں احمق اور بیوقوف ہوگا۔ تو سفیہہ کے معنی بے وقوف، سفیہ العقل ہوگا، یہ اس کی جمع سفہاء آتی ہے۔ جو اللہ کے رسول پہ اعتراض کرے گا، قرآن پہ اعتراض کرے گا، وہ اپنے ذات میں کیا ہوگا؟ احمق ہوگا، بے وقوف ہوگا، سفیہ العقل ہوگا، نادان ہوگا۔ ان قریب کہیں گے، اللہ نے پہلے خبر دے دی، یہ کہیں گے اور واقعی کہا انہوں نے۔ سیقول، قال یقول معنی کہیں گے، اور سین جو لگی ہے نا، سین یہ قریب کے معنی میں، جلدی ہی کہیں گے، ان قریب کہیں گے۔ سیقول السفہاء، بے وقوف لوگ جلدی کہیں گے، فوراً کہیں گے، جیسے حکم بدلے گا کہنا شروع کریں گے۔ سیقول السفہاء ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یہ ان کا اعتراض ہے۔ اور آپ کو بھی شاید تفصیل نہیں معلوم ہے، میں 2 منٹ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ پہلے قبلہ اول کسے کہتے ہیں؟ بیت المقدس کو، جو آپ یہودیوں کے نرغے میں ہے، جس کے بچانے کے لیے مسلمانوں کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ کچھ لوگ کفارہ ادا کر رہے ہیں، کفارہ امت کی طرف سے ادا کر رہے ہیں، مشقتیں جھیل رہے ہیں، جیلوں میں ان کے لیے پھانسی کا فیصلہ ہو چکا ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، کوئی آواز نہیں دے رہا ہے۔ من مانی قانون بنا کے
ان کو جیلوں میں ٹھوسا گیا ہے، اب ان کے پھانسی کا پھندہ تیار ہے، قانون پاس ہو چکا ہے، کس کو خبر ہے اس کی؟ کوئی آواز نہیں۔ پیسے ہے، ڈالر ہے، ریال ہے، پٹرول ہے، بڑے سونے کی چیزیں سب ہے، مگر دل میں ہمت نہیں ہے، کیونکہ بزدل انسان بے ایمان ہی ہو سکتا ہے، ایمان والا بزدل نہیں ہوتا، ایمان والا بزدل نہیں ہو سکتا، بزدلی ایمان سے بہت دور رہتی ہے۔ تو شروع میں ہمارا قبلہ اول بیت المقدس ہی تھا، لیکن آپ کو معلوم ہوگا آدم سے لے کر ابراہیم تک تمام کا قبلہ بیت اللہ تھا۔ درمیان میں سلیمان کی تعمیر کے بعد سے بیت المقدس کو قبلہ اول کا حق حاصل ہوا۔ جب تک آپ مکے میں تھے تب تک ایسا کھڑے ہوتے تھے کہ سامنے بیت اللہ بھی ہو اور اس کی ٹھیک محاذات میں آگے جا کر ملک شام میں بیت المقدس بھی سامنے ہو، دونوں سامنے ہوتا تھا۔ حضور پاک دونوں کو سامنے رکھتے تھے، لیکن جب مکہ سے مدینہ چلے گئے، ہجرت ہو گئی، تو مدینے والوں کا قبلہ جنوب میں ہے اور بیت المقدس شمال میں ہے۔ شمال اور جنوب دونوں طرف منہ نہیں کر سکتے، تو آپ مجبور ہو کے جنوب کی سمت میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ وہ 17 مہینے بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے، مگر دل میں خلش ہوتی تھی، اب وہاں دونوں کی طرف منہ نہیں کر سکتے۔ آپ کا دل چاہتا تھا کہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ جو ہمارا قبلہ تھا ابراہیم کے زمانے سے، وہ پھر سے قبلہ ہو جائے، اور یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا۔ وہ چاہتے تھے مسلمان بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھیں اور ان کا قبلہ ہمارا قبلہ ایک ہی ہو جائے، دونوں کا قبلہ ایک ہو جائے۔ آگے چل کر اسی رکوع میں آواز آئے گی وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ان کے مذہب کو فالو کرو، تم سے وہ خوش ہیں، ان کے قبلے کو فالو کرو، ان سے وہ خوش ہیں۔ تو 16 مہینہ یا 17 مہینہ، یہ تمام شارحین لکھتے ہیں، ہر مفسر لکھتا ہے 16 مہینہ یا 17 مہینہ ہونے کے بعد حکم آیا بیت اللہ کی طرف منہ کر لیجئے۔ اسی صفحے میں وہ حکم موجود ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے نبی، آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہا ہے کہ وہی آتی ہوگی، حکم آتا ہوگا، آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، چلو اب آپ کے چہرے کی چاہت کے مطابق قبلہ بدلنے کا حکم آ گیا، چہرہ بدل لو۔ 2 رکعت پڑھ چکے تھے، 2 رکعت باقی تھی، ایک قول ہے فجر، دوسرا قول ہے ظہر، تیسرا قول ہے عصر۔ راجح قول یہی ہے کہ ظہر کی نماز تھی۔ نماز کی حالت میں حکم آ گیا، یہاں تک کہ عورتیں کی صف جو آخر میں ہوتی ہیں وہ پہلی ہو گئی، اور مردوں کی صف جو پہلی تھی وہ آخر ہو گئی، پورا پلٹ گئے۔ اور اس مسجد کا نام آج بھی مسجد قبلتین ہے، مسجد قبلتین اس کا نام اس واسطے ہے، اس میں دونوں قبلوں کی طرف نماز ہوئی تھی، مسجد قبلتین۔ اب یہودیوں کا اعتراض کیا تھا؟ پہلے والا قبلہ صحیح تھا تو اب غلط، اور اب اگر صحیح ہے تو 16 مہینے 17 مہینے کی جو نماز پڑھی گئی وہ نماز ضائع ہو گئی، اور وہ لوگ مر گئے تو جہنم میں گئے کہ کہاں گئے؟ یہ ان کا اعتراض تھا جو اس آیت میں اللہ نے اٹھایا ہے۔ جواب کا خلاصہ 2 لفظوں میں یہ ہے کہ یہ مومن بندے خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ خدا کا حکم ہے ادھر منہ کرو، یہ تعمیل ہے، خدا کا حکم ہے ادھر منہ کرو تو یہ تعمیل ہے، لہذا اس میں خدا کے حکم کی تعمیل ہے، مشرق و مغرب سے منہ کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، آگے چوتھے رکوع میں آ رہی ہے بحث، مشرق کی طرف منہ کر لو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ ہاں خدا کا حکم ہے تو تعمیل ارشاد میں نیکی بن جائے گا یہ،
منہ کدھر بھی ہو نیکی نہیں ہے، بلکہ منہ تو اللہ کی طرف ہونا ہے، یعنی اس کے حکم کی تعمیل کرنا۔ اس پر ایک واقعہ یاد آیا مجھے سعید بن جبیر کا، آپ بھی پڑھ لیے، آپ کے ایمان تازہ ہو جانے کے لیے کافی ہے۔ سعید بن جبیر تابعی ہیں، حجاج نے قتل کرنے کے لیے ان سے کئی سوال کیا، انہوں نے آیتوں میں جواب دیا، وہ لمبی بحث ہے، میں پورا نہیں سناؤں گا، اس کا ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں۔ سعید بن جبیر کے ہر سوال سے حجاج جھلاتا چلا گیا، آخر میں اس نے غصے میں کہا کہ اس کی ناک کو زمین پہ رگڑ دو پھر قتل کر دو۔ جب ان کی ناک کو زمین پہ رکھا گیا تو انہوں نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے تو نکالا گیا ہوں میں، اسی میں جاؤں گا، اسی سے باہر آؤں گا۔ تو یہ جھلا گیا، کیونکہ اس نے ہر بات کا جواب جب آیتوں میں سنا تو اس کو بوکھلاہٹ آ گئی۔ بوکھلاہٹ معلوم ہے نا، جیسے آج بہت بڑا صدر ہے، بوکھلایا ہوا ہے، کیا کروں کیسے کروں، یہ بوکھلاہٹ انسان کو غصہ دلاتی ہے۔ حجاج نے انہیں قتل کر دیا۔ اس نے ایک جملہ یہ بھی کہا تھا، اس کا منہ قبلے سے پھیر دو، مجھے سنانا یہ تھا اصل، قبلہ سے منہ پھیر دو۔ سعید بن جبیر نے کہا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کدھر بھی میرا منہ کر دو ادھر ہی اللہ ہے، کدھر بھی میرا منہ کر دو ادھر ہی اللہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، سما مانے اسی طرف، اسی جگہ اللہ ہے۔ اور یہ مومن کے لیے کہا گیا، اللہ تو ہر طرف ہے، اللہ کی کوئی جہت نہیں ہے، اللہ کی کوئی سمت نہیں ہے۔ ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں عقیدہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے تعالی اللہ عن الحد والغایات، اللہ کی ذات پاک ہے، بلند ہے اس سے کہ اس کو حد بندی میں رکھا جائے، محدود کیا جائے، مقید کیا جائے، معلق کیا جائے۔ اس کی ذات کو لوگ جو کہتے ہیں عرش پر ہے، ذات کا لفظ نہیں ہے قرآن میں، الرحمن علی العرش، یہاں ذات کہاں ہے؟ ذات کا لفظ نہیں ہے، کسی بھی آیت میں ذات کا لفظ نہیں ہے۔ جہاں بھی وہ ہے اپنے علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، تجلی کے لحاظ سے، ظہور کے لحاظ سے، استیلا کے لحاظ سے، کوئی نہ کوئی صفت کے لحاظ سے ہے، ذات کے لحاظ سے عرش پہ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے۔ تو یہ ملا علی قاری نے لکھا ہے شرح فقہ اکبر، عقیدے کی کتاب ہے، فقہ نام سے مت سمجھو، پہلے زمانے میں فقہ عقیدہ ایک ہی ہوا کرتا تھا، فقہ میں عقیدہ ہوتا تھا، آج عقیدہ الگ ہے فقہ الگ ہے۔ تو شرح فقہ اکبر عربی زبان میں بڑی نایاب کتاب ہے، بڑی بہترین کتاب ہے، دلائل کے ساتھ۔ تو اللہ کی ذات کو محدود، معلق، مقید نہیں کیا جا سکتا، اس لیے نہ مشرق میں نہ مغرب میں کوئی طرف منہ کرنے میں نیکی نہیں ہے، جدھر اللہ کا حکم ہو ادھر نیکی ہے، یہ کہا گیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے کوئی بتوں کی طرف پوجا کرنے والا متوجہ ہو کر کرتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی نے جواب میں کہا تھا ہمارا بیت اللہ کی طرف منہ کرنا یکسوئی کے لیے ہے، یکسانیت کے لیے ہے، انتشار سے بچنے کے لیے ہے، مگر تمہارا منہ کرنا ادھر اسی بت کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اگر اس بت کو اٹھا کر پیچھے رکھ دیا جائے تو تم پلٹ جائیں گے، لیکن نعوذ باللہ اگر بیت اللہ کو ہٹا دیا جائے تو ہمارا منہ ادھر ہی رہے گا، ہم ادھر کی سمت کے قائل ہیں، سمت ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی رکوع میں یہ بحث آئے گی کہ سمت قبلہ ہمارے واسطے کافی ہے، عین کعبہ ہمارے واسطے ضروری نہیں ہے۔ عین کعبہ ان کے لیے ضروری ہے جو وہاں رہتے ہیں، کعبے کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے عین کعبہ ضروری ہے، لیکن باہر والوں کے لیے، دور والوں کے لیے سمت قبلہ کافی ہے، عین کعبہ ضروری نہیں ہے۔ اور یہ خدا کے حکم کی تعمیل میں ہے۔ تو سیقول السفہاء، ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے، سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے بیوقوف لوگ، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس نے پھیرا اس قبلے سے جس پر اب تک تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دو مشرق و مغرب تو اللہ کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے،
یہدی من یشاء، وہ ہدایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، یعنی وہ اپنے حکم کے مطابق بندوں کو دائیں بائیں کر سکتا ہے۔ جب تک حکم تھا بیت المقدس کی طرف تب تک وہ اس پہ خدا راضی تھا، اب جب حکم آیا بیت اللہ کی طرف تو اللہ اس پر راضی ہے۔ ہم تو خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، ہم کو مشرق و مغرب سے کیا لینا دینا ہے، یہ جواب دیا اللہ نے۔ اب امت کا ایک امتیازی وصف ہے کہ سمت قبلہ ہوتا کیوں ہے؟ یکسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو متحد کرنے کے لیے ایک قبلہ رکھا ہے بیت اللہ کی طرف۔ اگر حکم ہوتا کدھر بھی منہ کر لو تو ادھر کھڑا ہوتا کوئی، ادھر کھڑا ہوتا کوئی، ادھر کھڑا ہوتا کوئی، سب کے سب منتشر ہوتے، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوتے، لیکن اللہ نے ایک نقطہ اتحاد رکھا ہے، قبلہ ایک ہے، سمت قبلہ ایک ہے، سب ادھر منہ کریں گے تو متحد نظر آئیں گے۔ بقیہ جو چیزیں اتحاد کی ہیں لوگوں میں، کوئی کہتا ایک زبان والے، تمل والے ایک ہو جاؤ، ہندی والے ایک ہو جاؤ، زبان، لسانیات، یہ انتشار کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا، یہ تو لوگوں میں ٹکڑے کرتا ہے۔ رنگ کا بن جائے کہ جس کا رنگ کالا ہو وہ ایک پارٹی، جس کا رنگ گورا ہو وہ ایک پارٹی۔ جغرافیائی لحاظ سے جتنی تقسیمیں ہیں سب تقسیم در تقسیم کرنے والی ہیں، اللہ کے پاس ایک ہی تقسیم ہے، فکری تقسیم۔ جو ایک اللہ کو مانتا ہو وہ سب ایک ہے، جو ایک اللہ کو مانتا ہو اور ایک کتاب اللہ کو تسلیم کرتا ہو، جس کی فکر ایک ہو، چاہے وہ بھلے کالا ہو، کسی بھی شہر کا رہنے والا ہو، دور دراز گاؤں سے آیا ہو، حبشی غلام ہو، وہ ایک ہے۔ ہمارے پاس رنگ کا امتیاز نہیں، نسل کا امتیاز نہیں، جغرافیائی امتیاز نہیں، نسلی امتیاز نہیں، ہمارے پاس ایک ہی ہے، فکر ایک ہونا چاہیے۔ وہ فکر کیا ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، یہ سب متحد ہیں۔ ان کو اللہ کے نبی نے الگ الگ نہیں کیا۔ حسن ز بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم، ز خاک مکہ ابو جہل اینچے بل عجبی۔ مکے کا رہنے والا ابو جہل پارٹی میں نہیں رہ سکا، الگ ہو گیا، لیکن حسن بصرہ سے آ کر، بلال حبشہ سے آ کر، سلمان فارس سے آ کر جڑ گئے، کیونکہ فکر ایک ہو گئی۔ فکر ایک ہونا ضروری ہے، اور وہ فکر ہے اللہ کو ایک تسلیم کرنے کی فکر، جس کو ہم توحید کہتے ہیں۔ اس لیے امت کو جوڑنے کے لیے قبلے کی سمت کو متعین کیا گیا ہے۔ اصل قبلہ مقصود نہیں ہے، قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ ہمیں قبلہ منظور ہے، لیکن اس سے مراد ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ تو یہ بحث ابھی باقی ہے، تشنا ہے یہ، اس قبلے کے اوپر بحث انشاءاللہ باقی ہے، اس کو ہم آئندہ پورا کریں گے، کیونکہ وقت ہو چکا ہے۔ صفحے درست کر لیں، سنتیں پڑھ لیں۔ اور یہ ایک چٹھی آئی ہے محمد جیاول انصاری، صحت کے لیے دعاؤں کی گزارش کی گئی ہے۔ یہ جو بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، جس کو آن لائن دیکھنا ہے، یہ نمبر نوٹ کر لیں، 9381468871۔ باہر پوسٹر بھی لگا ہے، وہاں مل جائے گا آپ کو۔